वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मदारिस बिल पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना से मुलाकात पर सदर को एतमाद में ले लिया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त, बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई से मुतालिबात की फहरिस्त मांग ली। मुज़ाकराती कमेटियों का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। स्पीकर की अपोजिशन को अपने मुतालिबात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने की हिदायत। हुकूमती अरकान का कहना है चार्टर ऑफ डिमांड सामने आने पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा आज अपोजिशन के कुछ दोस्त नहीं आ सके। अपोजिशन मेंबरान से चार्टर ऑफ डिमांड मांगा गया है। मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मेरा काम सहूलत कारी करना है, फैसला फरीक़ैन ने खुद करना है। इरफान सिद्दीकी ने इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा असद कैसर ने बताया उनके बाकी अरकान अदालती केसेस की वजह से नहीं आ सके। अपोजिशन अगली मुलाकात में मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालिबा मान लिया। जुडिशल कमीशन का मुतालिबा भी किया है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा कि चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपने एजेंडे से पीछे ना हटने का ऐलान। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं हमारे मुतालिबा सियासी असीरों की रिहाई और जुडिशल कमीशन बनाना है। सियासी असीरों की रिहाई में बानी पीटीआई की रिहाई सर फहरिस्त है। बानी पीटीआई को हर मामले में एतमाद में लिया जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत के पास आखिरी मौका है, हालात ठीक करें, सबको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अभी तो शुरुआत है, मिल बैठकर मुज़ाकरात के TORs तय करेंगे। हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा सियासी डायलॉग ही रास्ता निकालने का तरीका है। हुकूमत अपना रवैये का इजहार कमेटी में करेगी। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मुज़ाकरात हर हाल में करना होंगे, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। बातचीत होगी तो मसाइल का इदराक होगा। पीटीआई कमेटी के 4 अरकान मुज़ाकरात में शरीक न हुए। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और हामिद खान न आए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि स्पीकर अयाज सादिक को अरकान की मसरूफियात बारे आगाह करते हुए मीटिंग मंगल को रखने की दरख्वास्त की थी। स्पीकर ने हुकूमती अरकान से राब्ते के बाद बताया कि नून लीगी अरकान मंगल को लाहौर पार्टी इजलास में होंगे। अली अमीन की मसरूफियत, सूबाई काबीना का इजलास और कुरम के माहिदीन से अहम मुलाकात थी। हामिद खान मुल्क से बाहर हैं, इसलिए शरीक नहीं हुए। सलमान अकरम राजा लाहौर में अहम केसेस में पेश होने के बायस मुज़ाकरात में नहीं आ सके। सियासत ही मुल्क को बचाएगी। जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारा मैंडेट वापस किया जाए, नए इंतखाबात कराने हैं तो उसकी तारीख दी जाए। बानी पीटाए और हमारे कारकुनों को रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले हुकूमत सियासी असीरों को फौरी रिहा करे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए दोबारा शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। जब तक आईन और कानून की बालादस्ती ना हो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इंटरनेट एक बुनियादी इंसानी हक है। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लेकर आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शोरूम में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा हमें अपने डिजिटल हुकूक के लिए जद्दोजहद करनी है। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों और बाबों को इंटरनेट की समझ ही नहीं। ये लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते। हमारा और आपका जीना हराम होगा। यह हमारा जमहूरी हक है। हम अपने जमहूरी हक के लिए लड़ेंगे। इंटरनेट स्लो करने से नौजवानों को नुकसान होता है। वो डरते हैं सोशल मीडिया पर इज्तिमाई तौर पर कोई आवाज़ ना बुलंद करे। VPN बंद करने से आवाम का जीना महाल होता है। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। नारा लगाओ, गाली दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिन मुखालफी ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है उनका शुक्रिया। जिन लोगों ने मुझे आकी भट्टी से गुजारा उनकी शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब।
بولی مخالفین کا کام صرف تنقید اور پروپیگنڈا کرنا ہے، گالم گلوچ اور بدتمیزی کرنا طالب علموں کا شیوا نہیں۔ کوئی گالم گلوچ، الزام تراشی، پگڑی اچھالنا سکھائے تو یہ درست نہیں۔ ان کے اپنے بچے آرام سے بیٹھے ہیں اور دوسروں کے بچے جیلوں میں رل رہے ہوتے ہیں۔ طالب علموں کو غور کرنا چاہیے، آپ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ مریم نواز نے ہونہار بچوں میں اسکالرشپ چیک تقسیم کیے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء کو آگاہ کر دیا۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ توقع کر رہے تھے آج فیصلہ سنایا جائے گا۔ جج ناصر جاوید رانا نے ریمارکس دیے کہ ابھی فیصلہ لکھ رہا ہوں، چھٹیاں آ گئی ہیں، پھر لاہور میں ٹریننگ بھی ہے، فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو اس کیس میں بری ہونا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی 1 ماہ کے لیے راہداری ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ میں عمر ایوب کی راہداری ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے راہداری ضمانت کی درخواست منظور کی۔ عدالت کا عمر ایوب کو کسی بھی درج مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا عمر ایوب پر تھانہ رمنا اسلام آباد کی حدود میں حال ہی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ادھر انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے شبلی فراز کی 5 مقدمات میں 17 جنوری تک عبوری ضمانت منظور۔ شبلی فراز کے خلاف تھانہ مارگلہ، ترنول آپارہ اور تھانہ کوسار میں مقدمات درج ہیں۔ اسلام آباد کے حلقہ NH46 کے لیے بھی حکم امتناع جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عامر مغل کی الیکشن پٹیشن کی حد تک بھی الیکشن ٹرائبیونل کو کارروائی سے روک دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے عامر مغل کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے الیکشن ٹرائبیونل کو حلقہ NH46 سے متعلق بھی کارروائی سے روک دیا۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ NH46 سے انجم عقیل خان کی کامیابی کو عامر مغل نے چیلنج کر رکھا ہے۔ الیکشن ٹرائبیونل اب تینوں حلقوں سے متعلق کارروائی آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ اسلام آباد کے 2 حلقوں سے متعلق کارروائی روکنے کی درخواست پر پہلے ہی حکم امتناع جاری ہو چکا ہے۔ الیکشن ٹرائبیونل میں اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے متعلق کیس کی سماعت کل ہونی تھی۔ پارہ چنار میں مین روڈ کی بندش کا 76واں روز علاقہ مکین مسائل کے گرداب میں پھنس گئے۔ علاقے میں دالوں، گھی، چینی اور دیگر اشیاء خورونوش کی شدید قلت۔ پیٹرول نایاب، تندور اور ریسٹورانٹ بند ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کورم مسئلہ دہشت گردی نہیں، 2 گروپوں کے درمیان تنازعہ ہے۔ کچھ عناصر فرقہ وارانہ منافرت پھیلا کر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ ضلع کورم کی صورتحال میں بہتری کے لیے حکومتی اقدامات پر بریفنگ۔ بتایا گیا کہ ادویات کی کمی دور کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے 10 ٹن ادویات پہنچائے گئے۔ 2 روز میں 220 افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ٹرانسپورٹ فراہم کی گئی۔ پارہ چنار میں قیام امن صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پارہ چنار میں امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا کہ امید ہے دونوں فریقین میں جلد معاملات طے پا جائیں گے۔ پارہ چنار میں فریقین کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ پارہ چنار میں غذائی قلت کے مسئلے سے بھی فوری نمٹنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی بولے گورنر نے آئینی عہدے کو عوامی خدمات میں تبدیل کیا ہے۔ لاہور میں موسم سرما کی پہلی بارش، سردی کی شدت میں مزید اضافہ۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، ایئرپورٹ، اپر مال، جیل روڈ، گلبرگ میں ہلکی بارش۔ کہنا، کینال، مسلم ٹاؤن، اچھرا، شادمان کے علاقے بھیگ گئے۔ ٹاؤن شپ، جوہر ٹاؤن، چاندنی چوک سمیت دیگر علاقوں میں بھی بوندا باندی۔ مزنگ، چوک ناخدا، پانی والا تالاب میں بھی بارش۔ شہر کا درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہلکی بارش کے بعد شہر میں فضائی آلودگی میں کمی۔ پنجاب کے کئی شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ خشک سردی کا زور ٹوٹ گیا۔ بہاول نگر، حجرہ شاہ مقیم، فورٹ عباس، ہارون آباد میں بارش سے سردی بڑھ گئی۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام گلیات میں برفباری کا سلسلہ شروع۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام نتھیا گلی، ایوبیہ، چھانگلہ گلی اور ارد گرد برفباری کے حسین نظارے۔ برفباری کا سلسلہ شروع ہوتے ہی سیاحوں نے بھی گلیات کا رخ کر لیا۔
گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مختلف پوائنٹس پر سیاحوں کو گاڑیوں کے لیے فری چین مہیا کی جائیں گی۔ ادھر ملکہ کوثر مری میں بھی برفباری کا آغاز ہو گیا، ہر طرف برف کی سفید چادر بچھ گئی، ملک بھر سے آئے سیاحوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ موسم سرما عروج پر پہنچتے ہی چولہوں سے گیس غائب، گیس بندش کے باعث شہریوں کو کھانا بنانے میں مشکلات، گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ کمرشل صارفین کو بھی پریشانی کا سامنا۔ ملتان میں سوئی گیس بندش کے باعث ہوٹل مالکان متبادل ایندھن استعمال کرنے پر مجبور، کہتے ہیں متبادل ایندھن کے استعمال سے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جائے۔ ملک بھر کی طرح ٹنڈولا یار میں بھی گیس کی غیر اعلانیہ بندش، کھانا پکانے کے وقت گیس نہیں ہوتی، بچوں کو اسکول میں بھوکا جانا پڑتا ہے، خواتین کی دہائی۔ نوشہرہ میں تارجبہ کے مقام پر بجلی اور گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام کا احتجاج، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کا میجر جو ریونیو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل کلائنٹس پہ۔ ہمارے فری لانسرز ہیں، ہمارے میڈیم یا اسمال سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، وہ اسی ریونیو پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے کلائنٹس ہم میں سے اپنا ٹرسٹ لوز کر چکے ہیں۔ اب باقی دنیا میں دیکھیں، اب وہاں پہ 5G 6G چل رہا ہے، لیکن پاکستان میں 4G بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا۔ وائس نوٹس ہم لوگوں کے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتے، VPN لگانا پڑتا ہے ہم لوگ اسٹڈیز کے حوالے سے اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو ہم سے کلاسز نہیں لی جاتی۔ ملک بھر میں سست انٹرنیٹ رفتار نہ پکڑ سکا۔ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے ویب ڈیولپرز، فری لانسرز اور طالب علم پریشان۔ آن لائن کام کرنے والوں کے سروں پر بے روزگاری کا خطرہ منڈلانے لگا۔ انٹرنیٹ صارفین کا کہنا ہے کہ دنیا 100 سال آگے ہے اور ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ حکومت انٹرنیٹ کی رفتار بڑھائے، اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 4411 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,13,924 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 4500 سے زائد پوائنٹس کے اضافہ ہوا، 1,14,000 پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی تھی، لیکن دن کے اختتام پر مارکیٹ 1,13,924 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ یورپی یونین کا پاکستان میں فوجی عدالتوں سے شہریوں کی سزا پر اظہار تشویش۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ پاکستان شہری اور سیاسی حقوق کے عالمی معاہدے ICCPR کا رکن ہے۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے عالمی معاہدے کے خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ پاکستان نے GSP+ کے لیے ICCPR کے معاہدے پر رضاکارانہ دستخط کیے ہوئے ہیں۔ سال 2024 میں سپریم کورٹ عوامی اور حکومتی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ انصاف دینے والے سب سے بڑے ادارے میں واضح تقسیم دیکھنے کو ملی۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات بڑھ کر 60,000 تک پہنچ گئے۔ سال 2024 کا آغاز سپریم کورٹ سے جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن کے استعفوں سے ہوا۔ سال 2024 میں ہی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرڈ ہوئے۔ 26ویں ترمیم منظور ہوئی۔ سینئر ترین جج جسٹس منظور علی شاہ چیف جسٹس نہ بن سکے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار آئینی بینچ بھی بنایا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے غاصبانہ حملوں میں کمی نہ آ سکی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 22 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے کمال عدوان اسپتال اور المواسی کیمپ کو نشانہ بنایا۔ بمباری سے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں کو آگ لگنے سے 7 افراد شہید ہوئے۔ شہداء کی تعداد 45,250 ہو گئی۔ زخمیوں کی تعداد 1,07,600 سے تجاوز کر گئی۔ حماس کی غزہ اور مغربی کنارے میں جوابی کارروائیاں جاری۔ متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ پاناما کے صدر نے پاناما کینال پر کنٹرول کی دھمکی پر امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دے دیا۔ صدر جوزے راؤل مولینو نے کہا کہ پاناما کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پاناما کینال کی انتظامیہ پر چین کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ کینال پاناما کی ملکیت ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاناما پر حد سے زیادہ چارجز لگانے کا الزام دیتے ہوئے پاناما کینال پر کنٹرول کی دھمکی دی ہے۔